सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन के पीछे पड़ गए हैं। अपोजिशन कह रही है इतने बड़े मसाइल हैं मुल्क के, उनको वो नजर नहीं आते और अपोजिशन के पीछे पड़ गए। वजीर आजम ने मैशियत की ईंट से ईंट बजा दी है, एहसन इकबाल साहब ने कहा है। सिंध के अंदर नया जो बल्दियाती कानून है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया है, उसके ऊपर भी एक बड़ा शोर है, एहतजाज है। कोई कह रहा है आइन के मुताबिक नहीं, आइन के खिलाफ है। मिनी बजट, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि मिनी बजट जो है बड़ा मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है? बड़ा मसला है ये। सिंध के लिए फैसले का वक्त आ गया है, असद उमर साहब ने कहा है। हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि खतरा बन चुकी है, मैशियत के लिए भी, मुल्क के लिए भी। मिनी बजट मंजूर कराना खुदकुशी होगी, कौमी खुदकुशी होगी। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। वफाकी हुकूमत जो वादे किए हैं वो याद नहीं है। वफाकी हुकूमत को घरों का, नौकरियों का, काफ़ी ऐसी चीज़ें कम अरसा है इस गवर्नमेंट के पास। मेरे साथ स्टूडियो में है मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, पाकिस्तान सुप्रीम बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग के रहनुमा भी हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। उसी के साथ मोहतरम जनाब अदील अहमद साहब पीटीआई के एमपी हैं, वोकल हैं और बड़े डायनामिक हैं और शोबे के लिहाज से इंजीनियर हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। सर, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। खान साहब अपोजिशन के पीछे पड़े हैं, मैशियत की ईंट से ईंट बजा दी है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में पीटीआई की हुकूमत को 3.5 लाख साल होने के लगभग है। इन 3.5 सालों के दौरान जितनी भी जो सूरत हाल है वो सारी पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि अभी आपने देखा होगा कि सिंध में अगर लोकल बॉडीज़ का कानून पास हुआ तो ज़ाहिर है सूबाई असम्बली में जिनकी मेजॉरिटी है उन्होंने उसको अप्रूव करा लिया। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उस पर तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मरकज़ में जिस तरह की कानून साजी हुई और जिस तरह बुलडोज़ किया गया कानून साजी को, उस पर कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कानून साजी इतना आसान मजाक है कि आप पार्लियामेंट में लेके जाएं और ख़ाली उसको पेश करें? जो पार्लियामेंट के मेंबरान जिनको पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, उनको बहस में हिस्सा लेने की इजाज़त ना देना और उस कानून को इमीडिएटली पास कर लेना, तो ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई कि हमारी पार्लियामेंट किस साइड पे जा रही है। अब जो सवाल आप कर रहे हैं माशी एतबार से, माशियत के मुतल्लिक़ परसों भी मैंने एक प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी कि मेरी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में तकरीबन 45 साल के लगभग आने वाले हैं मुझे अपने प्रोफेशन में। पहली दफ़ा सऊदी अरब ने आपको पैसा दिया, 3 अरब डॉलर दिया, वो सिर्फ देखने के लिए दिया, इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया आपको। और साथ में कंडीशन ये लगा दी कि 4% वो इंटरेस्ट आपसे वसूल करेंगे। मज़े की बात यह है कि उस एग्रीमेंट पे साइन करने वाला कौन है? स्टेट बज़ाते खुद है या स्टेट बैंक का गवर्नर है? ये मान लिया जाए अगर कि स्टेट बैंक हमारी हुकूमत के ज़ेर असर है तो फिर वो एक बात दूसरी है, लेकिन स्टेट बैंक को भी आपने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार करार दे दिया कि वो अपने वक्त के हिसाब से जैसे चलाए, ये जानते हुए भी कि स्टेट बैंक का गवर्नर जो है IMF का मुलाजम है। एक नंबर 1। उसी एग्रीमेंट के अंदर जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को आप बताने के लिए तैयार नहीं हैं, उसी एग्रीमेंट के अंदर एक क्लास ये है कि मिसाल के तौर पर सऊदी अरब किसी मुल्क को पसंद नहीं करता, वो उससे बातचीत नहीं करना चाहता और आप उससे बातचीत करना चाहेंगे तो 72 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरब वो अपनी रकम वापस विड्रा कर लेगा। और अगर इन टाइम आप वो पैसा वापस नहीं करते, स्टेट बैंक का गवर्नर ने, चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने नहीं साइन किया, सही, वो स्टेट बैंक के गवर्नर ने साइन किया। एक दूसरा जो IMF के साथ आपका मायदा है, मैं ओपनली एक बात कहता हूँ,
پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کر میں اپنے ضمیر کے مطابق یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی خود مختاری کو، پاکستان کی سیورنٹی کو ہماری اس حکومت نے داؤ پہ لگا دیا. سر میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگ کراچی، بڑی سینئر رہنما ہے، سینئر سیاست. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ. یاسین آزاد صاحب بیٹھے ہیں، سینئر قانون دان ہیں، سینئر رہنما ہے، سینئر پولیٹیشین، سلام کر رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. عدیل احمد صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. عدیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آج بڑی لین دین ہوئی ہے اور سیاسی طور ایک دوسرے کے اوپر بڑے اپوزیشن کو ہاتھا کے جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ نے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سنتی نہیں ہے، سوچتے نہیں ہے، یہ جاہل قرار دے دیا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. دیکھیں، سندھ کے اندر جو حکومت ہے وہ پچھلے 13 سال سے 14 سال سے مسلسل میرے خیال سے جو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں، یہ 13-14 سال سے مسلسل جو ہے اسٹیک ہولڈر ہیں. پہلے وزیر خزانہ تھے، پھر چیف منسٹر بنے. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت ہے وہ میرے خیال سے پچھلے کوئی 50 سال سے 6 باریاں سندھ میں لے چکی ہیں. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں جس طرح سے سندھ جو ہے وہ بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہا ہے اور اپوزیشن جو ہے ان مسائل کی طرف حکومت کی توجہ دلانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے اوپر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کو ان پڑھ یا جاہل یا مائنورٹی کے القابات جیسے میرے خیال سے تضحیک آمیز الفاظ ہیں جو انہوں نے کل اسمبلی میں استعمال کیے. اور ایک اور بڑی خطرناک بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے ورنہ ہم کوئی اور فیصلہ نہ کر لیں. مطلب میرے خیال سے تو ان بیانات کے بعد جو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہے ہیں، دیے ہیں، اس کے بعد جو انہوں نے اپوزیشن کے لیے جاہل کا لفظ استعمال کیا وہ اصل میں ان پر صادق آتا ہے. کیونکہ دیکھیں، سندھ کی جو اسمبلی ہے یہ وہ اسمبلی ہے جس نے پاکستان کی قرارداد پاس کی تھی. سندھ کے جو لوگ ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور سندھ کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اپنی مٹی سے، اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے لوگ، اور سیاسی طور پر ان کو لسانیت یا قومیت کا جھانسا دے کر سیاست کرنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سندھ کو پاکستان سے الگ کرنے کا نعرہ لگائیں گے تو سندھ کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہرگز کھڑے نہیں ہوں گے، ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ سندھ کے لوگ جو ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے. تو اصل میں تو یہ جاہل کا جو لفظ ہے یہ ان پر صادق ٹھیک ہے. میں آتا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ کیا کہیں گی؟ بڑے سخت لفظ استعمال کیے ہیں دونوں طرف سے، کیا کہیں گی؟ اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی، سب کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے، کیا کہیں گے؟ شکریہ امتیاز. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ہم نے سب سے پہلے پاکستان کو جوڑنے کی بات کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو پچھلے 55 سال سے سیاست میں اپنا مرکزی کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ حق حکمرانی ہمیں پاکستانی قوم دیتی ہے. کوئی اٹھا کے ہمیں سلیکٹڈ نہیں کرتا، کوئی سلیکٹ کر کے ہمیں وزیر اعظم نہیں بناتا. اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ورکر نے پھانسیاں چڑھ گئے، کوڑے کھائے. یہ بہت آسان کام نہیں ہے. لوگ تو ایک دن اگر پولیس چھاپا مارے تو دیواریں توڑ کے دیواریں پھلانگ کے بھاگ جاتے ہیں. ہم نے تو پھانسی کے پھندوں کو چوم کر گلے لگایا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ جو سندھ میں حکومت ہو یا پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت، وہ پاکستان کے عوام نے دیا ہے. پاکستان کے عوام اور سندھ کے عوام پی ٹی آئی اور ان کے الائنس کو مسترد کر چکے ہیں. اور بالکل یہ ہم اکثریت کے ساتھ شکر ادا کریں کہ عمران خان صاحب کی طرح ہم وہ زبان استعمال نہیں کرتے کہ جو وہ کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے زبان استعمال کرتے تھے. وہ پارلیمنٹ پہ حملے کرتے تھے، اداروں پہ حملے کرتے تھے. پرائم منسٹر اور گورنرز اور سی ایم کے لیے جو ان کا انداز گفتگو ہوتا تھا پوری قوم کو یاد ہے، آپ کو بھی شاید یاد ہوگا. وہ اس طرح کی زبان الحمدللہ نہ ہماری پارٹی قیادت، نہ ہمارے وزراء، نہ ہمارے چیف منسٹر اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور باشعور سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا باشعور اگر کوئی سی ایم ہے تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں. ہاں،
ہمیں تنگ نہ کیا جائے اتنا کہ اگر آپ کے اندر ذرا بھی جرت تھی، آپ سندھ کے ایم پی ہیں، آپ وفاق میں بات کریں کہ آج پورا کراچی گیس کی بندش سے پورا سندھ بلبلا رہا ہے، سندھ کے وسائل کو کس طریقے سے آپ استعمال کر کے ختم کر رہے ہیں، لیکن سندھ کے عوام کا جو پاکستانی قانون کے مطابق پہلا حق سندھ کے عوام کا، آپ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ بات کرتے ہیں اس طریقے، آپ خود سوچیں کہ وہ بلدیاتی قانون جس کو نہ تو فواد چودھری نے پڑھا نہ ان لوگوں نے کسی نے پڑھا ہوگا، اور آپ بغیر پڑھے اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 140 سے متصادم ہے۔ آپ بتائیں کس طرح ہے؟ گورنر سندھ نے جو اعتراضات کیے وہ ہم نے دور کیے۔ اگر آپ اپنے بغض کا چشمہ اتار دیں تو ہم خود آپ دیکھیں کہ اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کی امنگوں کے مطابق بلدیاتی قانون دیا ہے، اور ہم الحمدللہ سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے جا رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو مزید جو ہے عوام نچلے درجے پہ منتقل کیا ہے، اور کراچی میں 25 ٹاؤن بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے تو 5-7 جو ضلع تھے اس سے زیادہ بہتر ہے، پہلے تو آپ اس کی بات کرتے تھے، پھر سارے صوبے اپنی مرضی سے بلدیاتی قوانین بنائے۔ اگر سندھ میں ہماری اکثریت ہے، ہم عوام کی رائے کے مطابق بنا رہے ہیں، تو وہ جو ہے اس پہ آپ کو بڑا اعتراض ہے۔ ہاں، آپ نے، آپ کی قیادت نے، آپ کی پارٹی کے جتنے بھی الائنس ہے، سب نے قوم کو مایوس کیا۔ اب آپ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ آپ نے عوام کو تو دیا نہیں، جھوٹ تو آپ نے بولا، 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھروں کا، مہنگائی ختم کرنے کا، پروٹوکول ختم کرنے کا، IMF میں جانے سے پہلے خودکشی کرنے کا، کشکول توڑنے کا۔ آج قوم کو نوید دی جاتی ہے کہ جی ہمیں مزید قرضے مل رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ آج آپ کے روپے کی قیمت ڈاؤن ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کل تک آپ جو بھاشن دیا کرتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، جو گالی گلوچ کرتے تھے، آج بھی آپ کے وزراء انتہائی بدتمیز اور ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹیلی فون لائن پہ رہیں۔ یاسین آزاد صاحب آپ کے سامنے ہے، قومی مسائل بھی آپ کے سامنے۔ کراچی کے اندر گرین لائن منصوبہ ہوا، PTI لے کر آئی، لیکن جماعت اسلامی اس کے اوپر تنقید کر رہی ہیں، کہنا یہ تو نمائش تک ہے، ابھی تو پورے کراچی میں ہے نہیں، اور ابھی تو یہ شروعات ہے، کوئی نہیں ہے۔ سب سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں، یعنی کہ PTI ہو، MQM ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ دوسرے جماعت اسلامی والے ہو، احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اپنے فائدے کے مطابق لوکل گورنمنٹ ایکٹ لے کر آئی ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، اور اگر کوئی آدمی یہ فیل کرتا ہے کہ یہ امینڈمنٹ یا یہ جو قانون ہے آئین کی فلاں آرٹیکل سے متصادم ہے، اس کی تشریح کرنے کا اختیار صرف آنریبل سپریم کورٹ یا ہماری دوسری جوڈیشری کا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ اس سے قانون کو جا کے کورٹوں کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن اگر آپ چیلنج نہیں کرتے اور خالی فیس ویلیو کے لیے آپ اسمبلی میں جا کے شور کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، مراد علی شاہ صاحب نے اتنا کوئی سخت جملہ نہیں بولا جتنا ہمارا پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے اندر بولتا ہے، یا لوگوں کو جس انداز میں۔ سر بریک کا ٹائم اس طرح آؤں گا کہ انہوں نے سخت نہیں بولا، کچھ اور لوگ سخت بولتے ہیں پرائم منسٹر صاحب۔ بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں، ٹیلی فون لائن پہ رہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، مجھے اسٹوڈیو میں ہے محترم جناب یاسین آزاد صاحب، عدیل احمد صاحب، اور ٹیلی فون لائن پہ ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ۔ سر آپ کہہ رہے تھے کہ سخت زبان استعمال نہیں، کہ اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، کیا کہ تو سخت زبان کا جہاں تک تعلق ہے، کل جو پرائم منسٹر نے PI خان میں جو اسپیچ کی ہے، جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں، اور انہی کی حکومت کے ایک وزیر جب یہ اپوزیشن میں تھے، کیا شیخ رشید نے کنٹینر پہ چڑھ کر یہ نہیں کہا کہ میں پارلیمنٹ کو 1000 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں، اور اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن وہاں اسٹیج پہ موجود تھے؟ تو یہ ایک جملے کو تو آپ نے پکڑ لیا۔ پرائم منسٹر پاکستان ایوری ڈے جو کچھ کہتے ہیں، لوگوں کو جس طرح برا بھلا کہتے ہیں، جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں، اس پہ تو PTI کے کسی دوست نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر کو یہ جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں کہ کمال کی بات ہے کہ 2 دن تک 3 دن تک پرائم منسٹر پاکستان بڑی خوبصورتی سے جھوٹ بولتے رہے کہ عاصمہ جہانگیر کا پروگرام جو تھا، جب جج صاحبان وہاں موجود تھے تو ان کی موجودگی میں پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر نواز شریف کی تقریر کی کوشش کی گئی۔
ان کو اتنا نہیں پتا کہ پہلے سیشن میں سوائے جج صاحبان کے یا جو ہمارا فارغ کا ڈیلیگیشن تھا یا وکلاء کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو میرا مطلب ہے اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بھی بولتے ہیں, لوگوں کو برا بلا بھی کہتے ہیں, دوسروں کو ڈاکو بھی کہتے ہیں, چور بھی کہتے ہیں, اور آپ نے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے متعلق کوئی جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں. آج اسپیکر جو ہمارے قومی اسمبلی کے ہیں ان کو جو ویڈیو چلی ہے اسمبلی جو ہمارے لوکل باڈیز کے الیکشن کے حوالے سے, اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ 80 کروڑ روپیہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مرکز کے اسپیکر ہیں, قومی اسمبلی کے جو ہے اسپیکر ہیں, آپ کا کیا کام ہے لوکل باڈیز کے لیے جا کے ٹی وی پہ یہ پیغام دینا کہ آگے آؤ ہم آپ کو پیسے دیں گے اور یہ کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں پہ کرٹیسائز کرنے سے پہلے ہماری موجودہ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ وہ بذات خود کیا کرتے ہیں. میں حیران ہوا, فواد چودھری میرا بھائی ہے, میرے پروفیشن سے تعلق ہے. جس دن انہوں نے کہا کہ 16 لاکھ آدمی ہم نے سعودی عرب میں بھیج دیا, 12 لاکھ ہم نے دبئی میں بھیج دیا, ہم نے اتنے لوگوں کو 2 کروڑ لوگوں کو ملازمتیں دی گئی. اتنی صفائی سے اور خوبصورتی سے خدا کے لیے جھوٹ مت بولیں. پاکستان تباہی و بربادی کی طرف چلا گیا. معاشی اعتبار سے جس انداز سے آپ قرضے لے کر آگے جا رہے ہیں کہ 3 کروڑ روپیہ لیا, 4% آپ انٹرسٹ دیں گے لیکن آپ اس کو خرچ نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں, کم از کم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے سامنے وہ ایگریمنٹ تو لائیں جو آپ نے IMF سے کیا, جو آپ نے اسٹیٹ بینک کا پاکستان نے سعودی عرب سے کیا. یہ ہمیں تو بتائیں, ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں, ہم جاننے چاہتے ہیں کہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے. وہ چیزیں تو آپ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج صرف ایک جملے کو پکڑ کے کہ انہوں نے کہا جائل ہے. جب ایک مرکز کے منسٹر نے ایک محفل کے اندر جا کے ایک صحافی کو تھپڑ مارا, وہ اس وقت کسی نے آواز نہیں بلند کی. ایک مرکز کے وزیر نے ایک دوسرے صحافی کو جو اولڈ آدمی ان کے والد کے برابر ہے ان کو تھپڑ مارا, وہ روایت کچھ نہیں. لیکن چیف منسٹر سندھ نے بول دیا کہ جائل ہیں, تو ایک طوفان برپا کر دیا گیا تمام طرف سے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. طوفان برپا کرنا تھا تو جب فواد چودھری نے 2 صحافیوں کو تھپڑ مارے, اس وقت آپ کو شور شرابہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو فنکشن آپ کا ہو رہا ہے, مجھے آپ دعوت دیتے ہیں, میں آپ کی دعوت میں چلا جاتا ہوں, یہ اٹھ کے مجھے آگے تھپڑ مارتے ہیں, تو پروگرام تو آپ کا خراب ہوا ہے نا. تو یہ طریقہ کار جو ہے نا, تو میں صرف ایک بات کہتا ہوں, اپیل کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ دوسروں پہ الزامات لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانک کے دیکھیں کہ آپ بتاتے خود کیا کر رہے ہیں اور دوسروں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ لوکل باڈیز کا قانون, جس طرح آپ نے مرکز میں قانون سازی کی, اپوزیشن کا اعتراض ہے, اسی طرح یہاں اگر اپوزیشن کا اعتراض ہے تو جو طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کریں. لیکن مرکز میں میجارٹی آپ کی تھی, آپ نے بلڈوز کیا تمام قوانین کو. آج اگر سندھ گورنمنٹ نے کر دیا تو آپ نے کوئی رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمنٹ تھی, صوبائی اسمبلی تھی, وہ کمپیٹنٹ تھی, ان کی میجارٹی ہے قانون سازی کی. اگر آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی والوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یا سندھ کے لوگوں کے انٹرسٹ میں یہ قانون سازی نہیں ہے, تو عدالتیں پڑی ہیں, جائیں چیلنج کریں اور وہاں سے ججمنٹ لے کے آ جائیں. آپ سر, آپ نے بلڈوز کیا نیشنل اسمبلی کے اندر اور آپ کی میجورٹی تھی اور آپ نے کر لیا. یہاں جس طرح پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے یہ بل پیش کیا اور سب کچھ کیا. اگر آپ کو جانا ہے تو عدالتیں کھلی ہیں جس طرح, اور ہر کوئی اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ان جنرل نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, PTI ہو, ایسی روایت نہیں ڈالنی چاہیے. عادل صاحب, آپ بھی یہ کہتے آ رہے ہیں میرے پروگرام میں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کافی ساری باتیں جمع ہو گئی رسپونڈ کرنے کے لیے, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے 1 by 1 ٹائم دیجیے تاکہ میں اس کو رسپونڈ کروں. دیکھیں, سب سے پہلے یاسین آزاد صاحب بہت ہی قابل عزت ہیں, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. جو کہ آپ نے قوانین کی بات کی نا, نیشنل اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر, اس میں ایک بنیادی فرق ہے, وہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر جب اپوزیشن نے یہ پہلے دن سے واویلا مچایا کہ دھاندلی ہوئی ہے 2018 کے الیکشنز میں, تو ماضی میں کسی نے بھی ایسی کوئی روایت قائم نہیں کی جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا سب کو کہ آؤ ایک دفعہ پھر سے میچ کھیل لیتے, جن جن حلقوں میں آپ کو اعتراضات ہیں اس پہ دوبارہ سے الیکشن کروا لیتے. ایک انہوں نے کمیٹی بنائی پارلیمنٹ کی جس کا سربراہ بنایا پرویز خٹک صاحب. آج 3.5 سال جیسے یاسین آزاد صاحب نے کہا کہ ہو گئے, اس کمیٹی کے اندر اپوزیشن کا کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی کوئی پٹیشن یا جو بھی کمپلینٹ یا گریونس لے کے پیش نہیں ہوا. پھر آپ آ جائیں قانون سازی کے اوپر, تو جو میڈیا کے حوالے سے قوانین کی بات کی, جو
ہم الیکٹورل ریفارمز میں قوانین جو لے کر آئیں، اس پہلی دفعہ بات نہیں ہوئی اس پہ ہم 1.5-2 سال سے لگے ہوئے ہیں. 1.5-2 سال سے ہم اپوزیشن کو بار بار دعوت دے رہے ہیں، کمیٹیز بنا کے ان کو انوائٹ کر رہے ہیں، بلکہ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے اس ای وی ایم مشین کو پیش کیا گیا، وہاں ان کو دعوت دی گئی، لیکن وہاں اپوزیشن جو ہے وہ کسی ہیلے بہانے سے بائیکاٹ کر کے وہاں پیش نہیں ہوتی. اس کے بعد اسمبلی کے اندر وہ قوانین آئے اور ہماری وہاں میجورٹی نہیں ہے. ہم نے جوائنٹ سیشن سے اس میں ان لوگوں کے وہ لوگوں نے بھی ووٹ دیے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے ہم نے وہ قوانین پاس کیے. کون سے قوانین پاس کیے؟ جس کے اوپر پاکستان کی ساری جماعتیں کہتی ہیں کہ الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوتی ہے، اور ابھی سے نہیں ہو رہی. جب سے ضیاء الحق کے دور سے غیر جماعتی الیکشنز کی بنیاد آئی، اسی دور سے کرپشن کی بنیاد رکھی گئی پاکستان میں، اور اسی دور سے دھاندلی، اور آج تک سب یہ شکایت کرتے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے. کوئی اس کا سر ای وی ایم کے اوپر الیکشن کمیشن کے اعتراضات ہیں. کوئی تدراک نہیں کرتا تھا. ہم نے اس کا پہلی دفعہ یہ انیشیٹو لیا کہ آئیں بیٹھیں، لیکن یہ نہیں آئے. ہم نے پھر قوانین لے کر آئے کہ ایک تو الیکٹورل ریفارمز لائے جائیں، دوسرا الیکٹرانک مشین لائی جائے تاکہ امکانات جو ہیں وہ بے ضابطگیوں کی اور الیکشن چوری کی وہ کم ہو. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال آتا ہے اتنا زیادہ آپ کے غلطیوں کے چانسز کم ہوتے ہیں. اس کے اپنے پروز اینڈ کون ضرور ہوتے ہیں جو کہ ڈسکشن سے حل سامنے آ سکتے ہیں. استعمال سے ریپیٹڈلی ایوالو ہوتا ہے پروسیس، بٹ اس فرق یہ ہے کہ وہاں ان کو بار بار دعوت دی گئی، یہ نہیں آئے. اور یہاں کی میں کہانی آپ کو لوکل گورنمنٹ بل کی بتاؤں. دیکھیں، پاکستان کی واحد اسمبلی ہے سندھ اسمبلی، جس میں آج تک 3.5 سال گزرنے کے بعد کوئی ایک اپوزیشن کا ممبر کسی ایک پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر تک نہیں ہے. یہ جمہوریت کے علم بردار انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین بلاول زرداری صاحب وہاں پہ اپنے لیے سارے حقوق مانگتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر. وہاں اپوزیشن پی اے سی کی چیئرمین شپ بھی اپوزیشن لیڈر کے لیے مانگی گئی. یہاں پہ پی اے سی کی چیئرمین شپ تو دور درکنار کسی بھی کمیٹی کا ممبر تک. سر یہاں بریک کے اوپر جاؤں گا، ایک پوائنٹ آف ویو لے کے ہاں آتا ہوں بریک کے اوپر. میں شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو دے دو، میں پھر بریک پہ بات جاؤں. میں اس کو کمپلیٹ کر لوں پھر آپ ان سے بریک ہوگی. ہاں میں اس کو کمپلیٹ کر لوں کہ دیکھیں یہاں پہ ہوا یہ کہ کمیٹیز کے ممبرز تو نہیں ہیں. ہم بلدیاتی قانون جو ہم جولائی 2019 میں ایک مفصل قسم کا اسمبلی میں سبمٹ کروا چکے ہیں، اس قانون کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. اس پہ ہمیں بلا کے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. ایک دن پہلے جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے یہ چلتا ہے کہ کل اسمبلی میں قانون آ رہا ہے بلدیات کا. ہم جاتے ہیں سیکٹری کے پاس، ان کے پاس کوئی کاپی نہیں ہوتی اس کی. ہم جاتے ہیں ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کے آفس میں، ان کے پاس وہ کاپی پرووائڈ نہیں کرتی. لا منسٹر ان کے آتے ہیں پارلیمنٹری افیئرز کے مکیش چاولہ صاحب، وہ ہمیں کاپی پرووائڈ نہیں کرتے. 15 منٹ پہلے اسمبلی میں بل پاس کرنے سے بل کی کاپیز آتی ہیں، اسی دن انٹروڈیوس ہوتا ہے، اسی دن کنسیڈر ہوتا ہے، اسی دن پاس ہوتا ہے، اور اسی دن اسمبلی پروروگ کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے جمہوری جمہوریت. آپ نے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی، کانفیڈنس نہیں لیا کے ساتھ، اور پھر بعد میں آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں، ہمارے دروازے. ٹھیک ہے، کیا کہیں گی میڈیا پہ ایک چیز، اسمبلی کے اندر دوسری چیز. کانفیڈنس آپ ان سے سوال کر لیں یا مجھے بات کرنے بس آپ ہیں، اب آپ ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے معصوم بن کر جتنی دروغ گوئی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تو ورثے میں ملا ان کی لیڈرشپ سے لے کے تمام ممبران اور جو کرائے کے ترجمان ہیں جو ہر پارٹی کے لیے اخلاق کے دائرے میں رہ کر، میرے پاس بہت مواد ہے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر. فواد چودھری کا تو یہ ہے کہ جو زیادہ معاوضہ دے گا وہ اس کے لیے بات کر لیں گے. انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کی، آج پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں، پہلے کاف لیگ کے لیے کی. تو اس طرح کے ان کے ترجمان ہیں جو پیسے لے کے بدلتے رہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی اور جمہوری رویوں پہ ہم نے کام بھی کیا. ان سے پوچھیں کہ آج 3 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، کیا کبھی ایسا رہا کہ جو لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ اپوزیشن کو سے ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، دیکھنا گوارا نہیں کرتا. وہ یہ بات کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی یا دعوت کی. ہم نے کی کہ معیشت پہ آئیں، بات کریں، بیٹھ گئے. ملک کو 3-4 مرتبہ سنگین خطرات کا سامنا ہوا. آپ نے دیکھا جب کشمیر ایشوز ہوا، جب بھارت کی طرف سے جارحانہ اقدام ہوا، اس وقت بھی پرائم منسٹر نے
बैठना नामुनासिब समझा। वो किसी सलामती काउंसिल की मीटिंग में नहीं आते। वो अपोजिशन, क्यों अपोजिशन, यहाँ तो अपोजिशन जो है वो जिस तरीके से रवैया रखती है पार्लियामेंट में आपने खुद देखा, और तमाम कॉपी दी जाती हैं। ये सब मुस्तकिल जो है पहले भी जब अपोजिशन में थे, आज भी ये झूठ और हेले बहाने से काम लेते रहे। ये ईवीएम की बात करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी की, उसी आरटीएस के सिस्टम के बैठ जाने के नतीजे में ये आए। इन्होंने कौन सी अपोजिशन को एतमाद में लिया? आपने देखा कि एफबीआर हो, नादरा हो, बैंक हो, सबका सिस्टम जो है वो हैक हो जाता है। तो ये जो सिस्टम खुद बना के लगाएंगे, उसमें इनको रिगिंग का भरपूर इन्होंने प्लान बनाया हुआ, क्योंकि आवाम तो इनको रिजेक्ट कर चुकी है। इनकी कारकर्दगी सिफर रही। इन्होंने कौन सी चीज आवाम को डिलीवर कर दी सिवाय गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी। इस वक्त खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई है। बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोल की कीमतें दुनिया में कम हो रही हैं, हमारे यहाँ ज्यादा हो रही हैं। गैस आवाम की पहुंच से दूर कर दी गई है। तमाम चीजें जो हैं, और फिर एटीएम माफिया, वो मिनिस्टर जब 2002 से मुस्तकिल चले आ रहे हैं, वो माफियाज इनके साथ बैठे हैं। एक की बारी पूरी होती है, उसे हटा दिया जाता है जब स्कैंडल आता है। आप बता दें कि लिंक रोड स्कैंडल कहाँ गया? आटा माफिया, चीनी माफिया, दवाएं माफिया, मास्क माफिया, हत्ता कि कोविड के अंदर भी अरबों खरबों की करप्शन करके हाथ साफ किया गया। और फिर ये पाक साफ बन के बैठ जाते हैं मासूम, और कहते हैं कि, और फिर मजे की बात है, कल इमरान खान साहब कहते हैं हमारे दौर में तो सबसे कम महंगाई हुई। तो आप बताएं कि इससे बड़ा इस सदी का कोई लतीफा होगा? जिस तरीके की ये बात करते हैं, आवाम भुगत रही ना महंगाई। इनको तो सब सही मिल रहा है, क्योंकि इनके तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात भी बढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस के भी अखराजात बढ़ रहे हैं, इनके टीएडीए भी बढ़े, इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा। मर तो आवाम रही है, खुदकशियां कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। इंसाफ का कत्ल हो रहा है। वो सदर जरदारी जिसपे आपने झूठे केसेस बनाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पूछते हैं कि नैब ने अब तक कोई रेफरेंस, कोई सबूत जमा नहीं कराया। कहते हैं जी सबूत कहां से लेंगे? सबूत आपकी हुकूमत, आप सब दूसरों को चोर डाकू कहते रहे। चोर डाकुओं को आपने अपने कैबिनेट में प्रोटेक्शन दे के रखा हुआ, और आज वो नैब तरमीमी बड़ी मेहरबानी आपकी कि जी प्राइम मिनिस्टर को हाथ न लगाया जाए, वज़रा को हाथ न लगाया। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का टाइम गया, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को यहीं से। वेलकम बैक नाज़रीन। जो आपके सामने है सब चीज़ें, जिस तरह पॉइंट ऑफ व्यू पीटीआई का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये है सबसे पहले कि जो है दायरे में रहकर, अखलाकी दायरे में रहकर बात की जाए, किसी लीडर को बुरा भला नहीं किया जाए। सर क्या देख रहे हैं? सब चीज़ें आपके सामने। इस गवर्नमेंट को 3-3.25 साल गुजर चुके हैं। खान साहब ने अब एक स्टेटमेंट अहम दिया था, बलूचिस्तान के लोगों से बात हो सकती है, वजीरिस्तान के लोगों से बात हो सकती है, लेकिन अपोजिशन के साथ बात नहीं हो सकती, इनके साथ मुफाहमत नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने करप्शन की है। क्या कहेंगे? देखें, इस हुकूमत की जो कमजोरियां हैं, मैं फिर वही बात करता हूँ कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबरों का मामला आया। आइन ये कहता है कि 45 या 46 डेज़ के अंदर आपने उस वैकेंसी को फिलअप करना है। पहले 1.5-2 साल तक आप कुछ नहीं कर सके। अब जो सूरत हाल है, 2 मेंबरों की जगह फिर खाली है, और ख़ाली होने के बावजूद 45 दिन, क्या मेरे ख्याल में 6 महीने से ओवर टाइम हो गया, आज दिन तक आप उन 2 मेंबरों का फ़ैसला नहीं कर सके। यहाँ से आप ये देख लें कि इस गवर्नमेंट के पास फ़ैसला करने की कुव्वत क्या है, और किस अंदाज से वो जो हमारा दस्तूर है उसके मुताबिक चल रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, इन्होंने मशीन की बात की, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की। तो अमेंडमेंट लाने से पहले हमारी इस हुकूमत ने ये क्यों नहीं सोचा कि आइन का आर्टिकल 218 जो है, क्या ये जो इस्लाहत वो लेके आ रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 218 से हटकर इलेक्शन करा सकता है? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो आपको अगर ये अमेंडमेंट करनी थी तो आर्टिकल 218 में भी अमेंडमेंट कर लेते, ताकि उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो फ्री एंड दिया है वो ख़त्म हो जाता। फिर मुझे इंतहाई हैरानगी से ये बात कहनी पड़ती है कि गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ तक कहा कि पहले 2 मिनिस्टरों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जुमले इस्तेमाल किए। दोनों को कहा गया कि आएँ आप माफ़ी मांगें। पहले उन्होंने कहा जी हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं, बाद में दोनों ने जाके माफ़ी मांगी, और इससे आगे एक कदम बढ़ जाएं। क्या हक पहुँचता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये कहने का कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मुताबिक आपने इलेक्शन नहीं कराए
تو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈ نہیں دیں گے. خدا کے بندے یہ تو دیکھ لو کہ آئین کے فلاں آرٹیکل 220 یا 222 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان جب پیسہ مانگے گا تو باؤنڈ ہے اس کو پیمنٹ کرنے کے لیے. آپ آئین سے ہٹ کر تو کوئی کام نہیں کر سکتے. تو میں یہ حیران ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب ہوں یا ہمارے منسٹر صاحبان ہوں، جب کوئی اسٹیپ لینے سے پہلے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ نہیں جانتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی توہین عدالت کے سلسلے میں وہی اختیارات ہیں جو کورٹ کے اختیارات ہیں. آپ اس کی شان میں گستاخی کریں گے تو وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ. آپ فواد چودھری صاحب کو اور وہ جو ایک سواتی صاحب، ان دونوں کا پتہ تھا کہ اگر ہم معافی نہیں مانگیں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کنٹمپٹ پروسیڈنگ کرے گا. اور اگر ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ جس طرح یوسف رضا گیلانی کو آپ نے سزا دے دی تو آپ دونوں فارغ ہو جائیں گے. بالآخر ان دونوں کو رائٹنگ میں جا کے معافی مانگنی پڑی. ٹھیک ہے سر، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا کہ مجھے 2-3 منٹ دیں، ہیں بھی 2-3 منٹ آپ کی طرف ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ریئیکشن کیا دیں گے؟ خان صاحب جو ہے نا، معیشت بھی بہتر نہیں کر سکے، اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں مل رہے، آئین کے مطابق بھی نہیں چل رہے، آئین کو سمجھتے بھی نہیں ہے. جس طرح کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہم پیسے نہیں دیں گے اگر انہوں نے ای وی ایم کے تحت الیکشن نہیں کر. دیکھیں بہت ساری باتیں، اگین میں دوبارہ یہ کہوں گا، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ٹائم مجھے اتنا نہیں مل پاتا کہ میں ساری چیزوں کو رسپونڈ کروں، کیونکہ دیکھیں جب کوئی الزامات لگاتا ہے تو ان الزامات کو وتھ فیکٹس جو ہے کاؤنٹر کرنا میری ذمہ داری ہے. پہلے تو یاسین آزاد صاحب بہت محترم آدمی ہیں. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف بات کی، اس کے خلاف بات کی. دیکھیں جو ہماری اس وقت موجودہ اپوزیشن ہے، ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے لیڈر آصف علی زرداری صاحب، کیا یہ تردید کر سکتے ہیں اس کی کہ انہوں نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کر کے 21 ارب روپے جو ہے وہ فیک اکاؤنٹ کیس میں 21 ارب یا اس سے زائد وہ ابھی تک ادا کر چکے ہیں. پلی بارگین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایکسیپٹ کرتے ہیں جرم کو اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں میں نے چوری کی، اب مجھ سے یہ پیسے لے لو. یہ پلی بارگین کا جو آسان الفاظ میں مطلب ہے وہ یہ ہے. تو کیا ایسی اپوزیشن یا ایسی اپوزیشن کی لیڈرشپ کو کرپٹ کہنا کوئی گالی ہے، کوئی بری بات ہے؟ کوئی ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے چوری کیا، اس ملک کو لوٹا، تو یہ کوئی غلط بات ہے؟ دوسری جو ہماری اپوزیشن کی جماعت سب سے بڑی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے سربراہ پینما کے اندر جس طرح سے آیا وہ اسکینڈل، اس کے اندر وہ کنوکٹ ہوئے. وہ آج تک یہ جواب نہیں دے سکے کہ جو لندن کے فلیٹس وہ پہلے تردید کر رہے تھے کہ ہمارے نہیں ہیں، ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، بعد میں ایکسیپٹ کیا اور اس کے لیے کبھی قطری خط پیش کر رہے ہیں، کبھی کیلیبری فنڈ میں جعلی ڈیڈز جمع کرا رہے ہیں، لیکن اس کا آج تک جواب نہیں دیا کہ وہ آئے کیسے. تو اس طرح، اور جب وہ ان کو سزا ہوئی جیل میں چلے گئے تو وہاں بیماری کا بہانہ بنا کے باہر بھی بھاگ گئے اور آج تک ایک دن کے لیے وہاں کسی ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوئے. وہاں پہ سیر ہو رہی ہے، تفریح ہو رہی ہے. تو ایسی جو اپوزیشن ہے ان کو کیا چور کہنا، کرپٹ کہنا، اس ملک کے وسائل کو لوٹنے والا کہنا کہ کوئی غلط بات ہے؟ میرے خیال سے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. پہلے تو وہ اپنے ان چوریوں کا، ڈکیتیوں کا حساب دیں اس قوم کو، اس کے بعد پھر وہ آگے کلیم کریں کہ ہم الیکشن کمیشن کے نمائندے بھی ہم لگائیں گے، ہم جو ہے وہ اس ملک میں ہم طے کریں گے کہ الیکشن ہوں گے کیسے، شفاف الیکشن کیسے ہوں. جن کو آج تک شفاف طریقے سے الیکشن لڑنے کی کبھی بھی توفیق نہیں ہوئی ہو، جو اس کے بغیر جیت ہی نہ سکتے ہوں، وہ لیکچر کریں کہ ہم کیسے الیکشن جو ہے وہ ان کو شفاف بنایا جا سکتا ہے. آپ کوئی ٹریک ریکارڈ تو دیکھتے ہیں نا، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیکھیں، اس پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جو بندہ کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائرز کی تحریک چلا کر نیوٹرل امپائرز لے کر آیا اور پوری دنیا نے جو ہے ان کے اس سٹانس کو جو ہے ایکسیپٹ کیا. جس بندے نے ایک شفاف طریقے سے ایک شوکت خانم ہسپتال بنایا، آج تک ان کا کوئی دشمن ان پہ 1 روپے کی چوری کا الزام نہیں لگا سکتا. جس طرح سے انہوں نے پینما کے اوپر جب تحریک شروع کی تو اسی اپوزیشن نے، اس وقت کی حکومت تھی، اس کے اوپر لندن کی فلیٹس کے اوپر، اس فلیٹ کے اوپر کیس کیا جو وہ سیاست میں تھے ہی نہیں، اپنی انکم سے خریدا ہوا فلیٹ تھا، اس کا ایک رسید 40 سالہ پرانا پیش کیا، صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کر نکلے. آپ اس کے خلاف بڑی مہربانی سر ڈکیتی کا الزام لگاتے ہیں. بڑی مہربانی. میرے خیال سے آپ ہمارے پاس لے کر آئیں، ہمارے اندر کوئی ایسا بندہ جو کہ اس طرح کی کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہو، آپ لے کر آئیں اس کو میڈیا پہ ایکسپوز کریں، اس کو عدالتوں میں جائیں. بڑی مہربانی سر، ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے. جہاں تک عدالتوں کی بات کی، ہم گئے، ہم نے یہ قانون عدالت میں بھی چیلنج کیا ہے.
ہم وہاں پہ بھی اس کو پرسو کر رہے ہیں, ہم اس کو اسمبلی کے اندر بھی کر رہے ہیں, اور بڑی ہم اس کو مہربانی اسمبلی بڑی کے باہر ٹائم لائن لمٹ ہے, بڑی مہربانی آپ سب کی, جو ملک کی صورت حال ہے آپ کے سامنے, معیشت, سیاست آپ کے سامنے, الیکشن کس طرح ہوں گے, الیکشن کمیشن کو کروانا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, آئین بھی یہی کرا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.